अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी जनाब, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश व खुर्म होंगे। मैं हूँ ईमान और मैं आपकी खिदमत में कहानियाँ लेके आती रहती हूँ। आज भी उसी गर्ज से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वाक़या मेरे दादा जान जिनका नाम शेरबाज़ था, वो नाम के ही शेर नहीं थे। उनकी बहादुरी के किस्से भी हमने बहुत सुने। ये वाक़या इनके साथ ही पेश आया था। वो 1997 में वफ़ात पा गए थे। इस वक़्त बहुत छोटा था। ये वाक़या ग़ालिबन इनके साथ 1960 में या 1900 अंधेरे में पेश आया था। मैंने ये वाक़या अपने अब्बू जान और अम्मी जान से सुना था। अम्मी अब्बू बताते हैं कि हमारे दादा जान ने बहुत से मवेशी पाल रखे थे और उनको चराने के लिए रोज़ाना गाँव के करीब बहने वाले बरसाती नाले के इस पार जंगल में ले जाया करते थे, जहाँ गाँव के कुछ और लोग भी अपने मवेशी लेकर जाते थे और मगरिब से कुछ पहले वापस ले आते थे। दादा जान ने बताया कि एक रोज़ एक अजीब किस्सा उनके सामने पेश आया। कहानी जिसकी है मैं उसकी ज़बानी आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। इस रोज़ भी मैं हस्बे मामूल मवेशी लेकर जंगल गया हुआ था। गर्मियों के दिन थे, ज़ोर का वक्त ख़त्म होने को था। मैं एक दरख्त के साथ टेक लगाए बैठा था कि पता नहीं चला कब आँख लग गई। जब आँख खुली तो मगरिब होने को थी। मैं हड़बड़ा कर उठा और मवेशियों की फ़िक्र करने लगा। कुछ मवेशी तो मेरी नज़रों में थे, कुछ नज़रों से ओझल थे। मैं भाग दौड़ करके देखने लगा। एक दो और बंदे से पूछा जो गाँव के ही थे और अपने जानवरों को हाँक कर इकट्ठा कर रहे थे। कुछ का उन्होंने बताया कि कुछ को खुद तलाश किया। मुझे अपने सब जानवर मिल गए सिवाय एक गाय के। मैंने इन साथियों से कहा, यारों मेरे साथ तुम भी तलाश करो ताकि जल्दी मिल जाए। अंधेरा हो गया तो फिर मसला ज़्यादा हो जाएगा। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, चलो मिलकर ढूंढते हैं। सबके मवेशियों को एक बंदे के हवाले किया और हम मिलकर गुमी हुई मेरी गाय को तलाश करने लगे। जल्दी गाय नज़र आ गई। हमने एक ऊंची जगह से नीचे देखा तो गाय नीचे खाई में पड़ी खड़ा होने की कोशिश लेकिन खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। हम जल्दी उतरकर गाय के पास पहुंचे तो पता चला कि अगली टांग 2 जगह से टूट चुकी है और गाय 2 और जगह से काफ़ी ज़ख्मी भी है। इस जगह गाँव से काफ़ी दूर थी और रास्ता भी कठिन था और रात भी होने को थी। डॉक्टर तो दूर की बात, गाय को गाँव तक ले जाने के लिए किसी गाड़ी या ट्रैक्टर वगैरह का भी कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता था। गाँव में इन वक्तों में कोई नाम तक भी नहीं था ऐसी चीज़ों का। हाँ, अगर गाय घर में होती तो फिर कोई जानवर का सियाना हड्डी जोड़ टांग की हड्डी जोड़ कर बांध सकता था, मगर यहाँ किसी किस्म की कोई सहूलत मुयस्सर नहीं थी और इस जगह पर कोई हल मुमकिन नहीं था। और बहुत से बंदे मिलकर गाय को किस तरह से उठाकर भी इतनी कठिन रास्ते से गांव तक नहीं ले जा सकते थे। लिहाजा मैंने फैसला किया कि गाय को इसी जगह पर हलाल किया जाए। मैंने एक बंदे को साथ रखा और बाकियों से कहा, अब अपने और इस बंदे के और मेरे जानवरों को गांव ले जाएं और हमारे घरों में सारी बात बता देना और जल्दी की साई भेज देना। वो चले गए। हमने करीबी ढोक डेरे से लालटीन मंगवा ली क्योंकि अब अंधेरा होने लगा था। एक बंदा गाय को पिलाने के लिए पानी ले आया और कुछ चारा भी। आखिरकार कुछ वक्त गुजरा और किसाई आ गया और गाय ज़बह हो गई। गोश्त बना लिया गया। कुछ पास वाले डेरों पर दिया, किसी न किसी तरह घर पर ले आए। घर पहुंचकर गोश्त को संभाल लिया गया। कुछ देर इसी मौजे पर बात हुई। खाना वगैरह खाकर तय हुआ कि गोश्त बहुत ज़्यादा है, गाँव में सब अजीज़ों को देकर भी काफ़ी बच जाएगा। उस दौर में फ्रिज वगैरह का तो दौर था नहीं। मैंने कहा कि मैं कुछ देर आराम करता हूँ, फिर मुझे चाय बना दी जाए। मैं दूसरे गांव में रहने वाले अजीज़ रिश्तेदारों को भी गोश्त देने अभी चला जाऊंगा। पुराने वक्तों में अपना तमाम अजीज़ रिश्तेदारों को ख़ास ख्याल रखा जाता था, चाहे वो कितनी दूर ही क्यों ना हो। इन वक्तों में चूँकि डीप फ्रिज का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि बिजली क्या होती बहुत सौ को तो ये भी इल्म ना था।
اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہاں تو گرمی میں خراب ہی ہوگا، بہتر ہے کسی کے پیٹ میں چلا جائے۔ اور دادا جان کی کسی بھی بات کو رد کرنا کسی کی بھی بس کی بات نہ تھی۔ اب آگے کہتے ہیں کہ میں چائے پینے کے بعد تیار ہو گیا، گوشت کے 3 حصے بنائے اور ایک بڑے سے پیتل کے تھال میں رکھیں، اوپر پھر سے ایک باریک سا کپڑا ڈال دیا، ایک بڑا سا ڈنڈا اور ایک خنجر بھی سنبھال لیا، سر پر بڑی سی پگڑی باندھ کر گوشت والا تھال اوپر رکھ لیا، اللہ کا نام لیا اور گھر سے نکل پڑے۔ رات بہت ہو چکی تھی، پورا گاؤں نیند کی وادی میں ڈوبا ہوا تھا، بس کبھی کبھی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز کہیں دور سے آ جاتی۔ گھر سے یہ کہا بھی گیا کہ کسی کو ساتھ لے جائے، رات میں اس طرح بڑے کا گوشت لے کر دور سفر پر نکلنا اچھا نہیں ہوتا، مگر میں بغیر کسی کی پرواہ کیے اپنی دھن میں مگن چل نکلا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں گاؤں کے بارڈر کو کراس کر رہا تھا۔ میں کبھی ہلکی ہلکی آواز میں دعائیں اور کبھی سیف الملوک پڑھنے لگتا اور کبھی خاموش ہو جاتا۔ آسمان پر چمکتا آدھا چاند اپنی چاندنی زمین پر ڈال رہا تھا اور ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی۔ چاند کبھی کبھی کسی بدلی کے پیچھے چند لمحوں کے لیے غائب ہو جاتا تھا۔ مجھے سفر کا بہت مزہ آ رہا تھا، کسی قسم کی کوئی پریشانی یا ڈر خوف کی مجھے فکر نہ تھی۔ میں کبھی ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا زمین پر زور سے مار کر آواز پیدا کر دیتا تاکہ کوئی شرار وغیرہ ہو تو راستے سے ہٹ جائے۔ اب آگے ایسا راستہ شروع ہو گیا جس کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں۔ اب میں ان کے بیچ سے گزر رہا تھا اور رات آدھے سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اچانک ایک جھاڑی کے پاس سے گزرتے مجھے آواز آئی، شیر باز مجھے بھی ساتھ لے چل، میں اکیلی ہوں۔ چلتے چلتے تھک کر اور اب چلا بھی نہیں جا سکتا تھا، میں ایک بت کی طرح ساکت ہو گیا، مگر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، بلکہ جیسے آگے دیکھتے ہوئے چل رہا تھا ایسے ہی الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگا، ساتھ ہی بائیں طرف جھاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں 4-5 قدم ہی پیچھے چلا ہوں گا کہ بائیں جانب ایک جھاڑی میں دلہن بنی ایک لڑکی بیٹھی نظر آئی۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، بس یہ سوچا کہ آج ہمارے گاؤں میں اور نہ ہی دائیں بائیں کسی گاؤں میں کوئی شادی تھی، تو یہ کس کی دلہن یہاں ہے؟ اور تب سب سمجھ آیا جب اس نے مجھے کہا، شیر باز یہ گوشت سر سے اتار اور یہاں رکھ، مجھے پکڑ کر اٹھا اور ساتھ لے چلے۔ مجھ سے بالکل چلا نہیں جا رہا۔ اب میں سمجھ بھی گیا کہ معاملہ اصل میں ہے کیا۔ اب میں بول پڑا، اچھا تو میں تمہیں کیسے چلا سکتا ہوں؟ تو بولی، ہاں مگر اٹھا تو سکتے ہو۔ میں بولا، مجھے تمہاری سمجھ آ گئی ہے، مگر مجھے تمہارا گوشت نہیں چاہیے۔ اور میں نے لا حول پڑھ کر اپنی راہ لی۔ چند قدم چلا تو پیچھے سے پھر آواز آئی، شیر بازا تو میرے نال چنگا نہیں کیتا۔ میں نے رکنا اور جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ کچھ ہی فاصلے چلا تو آگے ایک اونچائی کے ساتھ موڑ تھا۔ اس کے قریب پہنچا تو کسی عورت کے کرانے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی عورت کسی شدید تکلیف میں ہو۔ میں نے دل میں کہا، یا الہی اب یہ کیا معاملہ ہے؟ میں ڈنڈا مضبوطی سے تھامے آواز کی سمت چل پڑا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی میں آواز والی جگہ پہنچا تو ایک چھوٹے ٹھیلے کے قریب ایک ننگی عورت بیٹھی مسکرا رہی تھی، اور پھر پڑتا ہوا واپس پلٹ آیا اور سمجھ گیا کہ یہ بھوتنی یا بھوتنا ہے جو مجھ سے یہ گوشت رکھوانا اور مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے، مگر میں نے ان کو کامیاب ہونے نہیں دیا۔ میں آگے روانہ ہو گیا۔ ٹیلے کے پیچھے بیٹھی عورت کو نظر انداز کر کے میں آگے بڑھا تو پیچھے سے آواز آئی، بڑے نصیبوں والی ہو جو مجھ پر توجہ نہیں دی، تمہارے منہ پر یہ کلام اور تمہارے پاس یہ خنجر نہ ہوتا تو اب تمہارا گوشت میں کھا رہی ہوتی۔ پھر میں نے چلتے چلتے جواب دیا کہ میرا نام بھی شیر باز ہے، تمہاری طرح کسی اور کی بھی حسرتیں دل میں ہی رہ گئی۔ یہ کہتے ہوئے میں آگے نکل گیا۔ اب کافی دیر تک کوئی اور واقعہ رونما نہیں ہوا۔ میرے ایک پاؤں کے جوتے میں 1-2 کنکر اٹک گئے تھے جو تنگ کر رہے تھے۔
میں ایک کھیت کے کنارے بیٹھ گیا اور جوتے اتار کر کنکر نکالنے لگا۔ جب دوبارہ اٹھ کر چند قدم چلا تو ایک جھاڑی کے ساتھ بھیڑ کا ایک چھوٹا سا بچہ چرتا ہوا نظر آیا۔ میں نے سوچا شاید کسی چرواہے کا بے دھیانی میں رہ گیا ہوگا۔ میں نے اس کو ڈنڈے کے ساتھ آرام آرام سے اپنے آگے چلانے کی کوشش کی کہ اس کو یہیں چھوڑ دیا تو یہ کسی جنگلی جانور کی خوراک نہ بن جائے۔ وہ اگر راستے پر چل پڑا، کبھی کبھی ادھر ادھر ہوتا تو میں اسے ڈنڈے کی مدد سے پھر راستے پر لگا دیتا۔ تھوڑی دیر بعد راستے میں ایک برساتی نالا آ گیا جس میں پانی تھا۔ اب وہ چھوٹا میمنا رک گیا کیونکہ وہ پانی سے گزر نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور چل پڑا۔ میں پانی کے اندر چل رہا تھا۔ جیسے ہی میں گہرے پانی کے درمیان پہنچا تو بھیڑ کے بچے کی ٹانگیں لمبے ہونے لگی اور اس کا وزن بھی کچھ بڑھنے لگا۔ اب میں سمجھ گیا یہ تو شراری ہے، یہ کوئی دوسری مخلوق ہے، یہ کوئی بھیڑ نہیں ہے۔ میں ڈرا بالکل نہیں، اسی طرح اٹھائے رکھا اسے اور اپنے پانی سے گزرتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں پانی سے نکل آیا اور سب سے پہلے میں نے اپنے سر سے گوشت والا تھال اتارا اور ایک طرف پتھر پہ رکھ دیا اور ساتھ ہی ڈنڈا بھی رکھ دیا۔ اس جگہ پر بڑے بڑے چوڑے پتھر تھے۔ اب میرا پورا دھیان اس بھیڑ پر تھا جو میمنا سے کافی بڑی بھیڑ بن چکی تھی۔ میں نے اسے اگلی اور پچھلی ٹانگوں کو بہت ہی مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنی پوری طاقت جمع کر کے ایک بڑی اور سخت پتھر پر پٹخ دیا۔ جیسے وہ پتھر پر پڑا تو اس کے منہ سے ٹیں ٹیں کی آوازیں نکلنے لگی۔ میں اپنے سامان کی طرف بڑھا۔ جب ایک نظر اس کو دیکھنے کے لیے پیچھے مڑنے کا سوچا ہی تھا کہ اس کی طرف سے آواز آئی، تو بڑا بہادر بنتا پھرتا تھا شیرباز، لے ہی لینا تجھ پر میں نے آخر سواری، کہا تھا مجھے اٹھا لو۔ ایک مکمل عورت کے روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی اور اب میں نے اس سے جواب دیا، تم نے بالکل ٹھیک کہا کہ تم نے سواری لے لی، اور تم نے یہ بھی تو جان لیا ہوگا کہ بہادر تو میں ہوں، اور یہ بھی کہ میں نے اس سوار کو پٹخا کیسے اور تمہاری آواز کیسے نکلی۔ تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ تم آگے بھی کچھ نہ کچھ کارروائی ضرور ڈالو گی۔ میرا نام ہی شیرباز ہے، میں بھی اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والا نہیں، بھلے کسی کے ہاتھوں میں مر بھی جاؤں مگر ڈر کر نہیں مروں گا، لڑ کر مروں گا۔ وہ بولی، چل آگے چل، ابھی آگے بھی تو چل۔ میں نے رب کا نام لیا، سامان اٹھایا اور پیچھے اس کو دیکھا، وہ غائب ہو چکی تھی۔ میں وہاں سے چل پڑا اور میں اطمینان سے سفر کر رہا تھا۔ اس علاقے سے گزر چکا تو آگے راستے پر ایک کھیت تھا جس میں شاید دن کے وقت تازہ ہل چلایا گیا تھا، کیونکہ اس کھیت کی مٹی بہت نرم لگ رہی تھی اور اب اس میں بڑے بڑے جوان لڑکے کبڈی کھیل رہے تھے۔ میں تھوڑا رکا کہ یہ اس وقت کون کبڈی کھیلتا ہے۔ ساتھ ہی ان میں سے کوئی بولا، آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، مل کر کھیلتے ہیں۔ میں رک کر دیکھتا رہا اور سمجھ گیا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے کہا، ضرور کھیلوں گا، بس ذرا بیٹھ کر تھوڑی سانس لے لوں، بہت تھکا ہوا ہوں، پھر کھیلوں گا۔ یہ سب میں نے اس لیے کہا کہ میں جس گاؤں جا رہا تھا وہ میرے سامنے ہی تھا اور یہ کھیت اسی گاؤں کے تھے اور اذانوں کا وقت ہونے کو تھا۔ جیسے ہی اذانوں کی آواز آئی انہوں نے بھاگ جانا تھا۔ ایک بات یاد رکھیں، جب کبھی اس قسم کی صورتحال ہو تو اس وقت اگر آپ کو دعائیں، آیتیں یا قرآن پاک کی کوئی صورت وغیرہ یاد ہو تو بہت ہی اچھا، نہیں تو اونچی آواز میں اذان دینا شروع کر دو تو یہ بھاگ جائیں گے اور وہاں رکیں گے جہاں پر ان کو اذان کی آواز نہ آ رہی ہو۔ یہ بھی نہیں تو اپنے سارے کپڑے اتار دو تو بھی وہ بھاگ جائیں گے۔ میں صرف ان کا شغل دیکھنے کے لیے رک گیا تھا۔ میں کھیت کے کنارے پر ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ گیا۔ اب میں ان کو قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اب ان کی عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے مخاطب کیا تھا تب ان کی آواز عام انسانوں جیسی تھی۔ اب اچانک اذان کی آواز انہیں آنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اذان کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ان کو دیکھ رہا تھا۔ ان سب نے اپنے چہرے چھپا لیے تھے اور چیخنے لگے۔ ایک اور مسجد سے آواز آنے لگی، ان کی چیخیں اور تیز ہونے لگیں اور ساتھ ہی وہ غائب ہو گئے اور میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ میں جس کھیت میں بیٹھا ہوا تھا وہ اب پہلے جیسا بالکل نہیں تھا، وہ اب کھردرا، سخت اور پرانا ہو چکا تھا۔
سب کچھ سمجھ جانے کے بعد میں اٹھا، اپنا سامان اٹھایا اور چل پڑا۔ اپنے رشتہ داروں کے گھر پہنچا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ اس وقت اس طرح مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سلام دعا ہوئی۔ سب سے پہلے میں نے مسجد میں جا کر نماز ادا کی۔ واپسی پر میں نے ساری بات بتائی۔ گائے کا سن کر انہیں بہت افسوس ہوا۔ چائے پانی کے بعد ہم سب چارپائیوں پر بیٹھ کر گپ شپ میں مصروف ہو گئے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر کوئی جنات یا ایسی آپ مخلوق کا سامنا آپ کے ساتھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمات میں بہت برکت ہے۔ جنات کسی سے بھی نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے۔ انہیں اللہ کے کلام سے ڈر لگتا ہے اور یہ اندھیرے میں ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اندھیرے میں گھر سے باہر نہ نکلیں اگر آپ جنات کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ جنات کا سامنا کر سکتے ہیں تو باہر جب بھی جائیں تو اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کے کلمات پڑھ کر جایا کریں، تاکہ ان مخلوقات سے آپ کی جان چھٹی رہے اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو، تمام انسانی مخلوقات کو، پوری مخلوقات کے شر سے بچائے رکھے، جنات شیاطین کے شر سے بچائے رکھے ہمیں اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔